अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख निसार अहमद और आप देख रहे हैं MF एंटरटेनमेंट। नाजरीन, हमेशा सुनने में आया है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, लेकिन कुछ इस तरह के शौक़ होते हैं जो इंसान को बड़ा ही अनमोल बना दिया करते हैं। इसी तरह आज के हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको उनके शौक़ ने इस इंडस्ट्री में, इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अनमोल किया। मेरी जो मुराद है वो शकील अहमद ख़ान साहब से है और इनके पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉइन कलेक्टर जो कि इनके पास इसका एजाज़ हासिल है, इनको मौजूद है। और इसके अलावा अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स की मैं आपको डिटेल बताऊं तो आप भी इसको सुन के हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ 22 यूनिवर्सिटी से इनको एजाज़ी शील्ड्स हासिल हुई, सर्टिफिकेट्स हासिल हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ 4 म्यूज़ियम में इनकी अपनी कलेक्शन इनके नाम से मौजूद है। और इसके अलावा इन्होंने उन तमाम गैलरीज़ को, और ये जो 4 का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनको अपनी तरफ से इन्होंने कॉइन्स और नोट्स जो है वो उसकी कलेक्शन डोनेट की है। पाकिस्तान की हॉबीज़ को फ़रोग़ देने के लिए जो एक नई जो एसोसिएशन जिसका आगाज़ होने जा रहा है, उनके ये सदर मुंतखब हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स के ऊपर इनका इंटरव्यू मौजूद है। इनकी जो कलेक्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो हम खुद देख भी चुके हैं, 22,000 सिक्के, 4,000 करेंसी नोट, 700 मेडल्स और 12,000 टिकट्स, जिसको हम पोस्टल टिकट्स कहते हैं, वो इनके पास मौजूद हैं। जी शकील साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। शकील साहब, बहुत ज़्यादा आपको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है और हमें ये एजाज़ बख्शा है। मैं आज बहुत ही एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक इस तरह के इंसान के पास मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू। अच्छा सर, इसमें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे TV चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ आपके मौजूद हैं। वहाँ पर सब एक ही तरह की बात करते हैं, कहाँ से किया, कैसे किया, क्या क्या मामला थे। आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की जो है ना इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह के मैं आपसे सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो थोड़ा सा हट के सवाल मेरा शकील साहब ये है कि जब आपने अपने इस पैशन का स्टार्ट किया, इस हॉबी का स्टार्ट किया, तो आपको डेफिनेटली स्टार्ट में प्रॉब्लम आई होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपने फेस की होगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इस तरह के भी हमारे माशरे में मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि यार किस तरफ आप जा रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, ये हो गया वो हो गया। तो इन चीज़ों को आपने कैसे फेस किया, इसके बारे में बताएं। जी निसार साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं ये चाहता था बड़े अरसे से कि कोई इस तरह का मुझे सवाल करे। ज़्यादातर वही यकसानियत होती है सवालात के अंदर। ये बिल्कुल बड़ा एक शुरू का जो फ़ेज़ था, ये बड़ा मुश्किल फ़ेज़ था, क्योंकि जब आप किसी ऐसे पैशन को लेके चलें जिसकी इससे पहले कोई एग्जांपल मौजूद ना हो, बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो बड़ा लोगों ने डिस्कस किया, बड़े अजीब व गरीब से सवालात उठे कि जनाब ये आपने क्या शुरू किया है, ये कॉइन्स जमा करना, तारीख़ी चीज़ें जमा करना, करेंसी नोट्स जमा करना। क्योंकि उनका कसूर, मैं समझता हूँ उनका कोई बहुत ज़्यादा कसूर नहीं था इसमें, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की कोई एग्जांपल्स नहीं देखी थी। जिस तरह हमें पढ़ाया तो ज़रूर जाता है अर्ली, अगर आप एजुकेशन की बात करें, माई फेवरेट हॉबी की बात की जाती है, मेरे पसंदीदा मशगले की बात की जाती है, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो हॉबी और वो मशगला कभी किसी ने प्रैक्टिकली नहीं देखा होता, कभी अमली तौर पे नहीं देखा होता। स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया, हमने भी जाके एग्ज़ाम में लिख दिया, टिकट जमा करना, सिक्के। तो मैं अपने इलाके में वो पहला बंदा था जिसने प्रैक्टिकली इसको करना शुरू किया था, और वो भी एक इत्तफाकन हादसाती तौर पे मैं इस तरफ आया था। मेरी सच को इंटेंशन नहीं थी। कुछ सिक्के आए, उन्होंने मुझे अर्ज किया, उन्होंने मुझे इस पे जो है ना कि यार मैं इसको क्यों ना आगे लेके चलूँ। जब मैं उसको आगे लेके चला तो वो ऐसा एक जुनून बनता गया। तो लोगों, मेरे अपने कुछ ज़ाती दोस्त थे, वो बड़ा हैरान होते थे कि यार ये आप क्या क्रिकेट खेलते हैं या कुछ, हाँ किस काम में लगे हुए हैं यार, ये कोई काम है करने वाला। तो लेकिन मुझे अब चौका एक ऐसा उसका मज़ा आ रहा था उस कलेक्शन को करते हुए, क्योंकि मुझे एक नई से नई इन्फॉर्मेशंस मेरी तरफ आ रही थी। मुझे फिर एक बड़ा उसमें एक मेरी दिलचस्पी बड़ी बढ़ गई थी। तो मैंने जब उस तरफ में आया तो मैंने दोस्तों को कहा कि यार ये एक बड़ा ज़बरदस्त हॉबी है इसकी तरफ, लेकिन चूँकि उन्हें चीज़ें समझ नहीं आई तो उन्होंने फिर मुझे एक वक्त आया, मुझे कहना छोड़ दिया कि यार इसको लगा रहने दें आप, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़े आखिरी वक्त तक मेरी और मेरी हॉबीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, डिस्करेज ही करते रहे कि जी आप क्रिकेट खेल लें, आपको और बड़ी हॉबीज़ हैं वो कर लें, आप कोई इंडोर हॉबी को कर लें।
لیکن چونکہ میں چلتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن میرا پیشن اتنا بڑھا اس چیز کے بارے میں، جنون اس قدر کہ میں نے جو ہے نا کہا کہ میں تقریباً جو ہے پوری دنیا کی کلیکشن جو ہے نا بناؤں گا، جس میں ہر ملک کا سکہ ہوگا، ہر ڈائنیسٹی کا سکہ ہوگا، ہر ملک کا کرنسی نوٹ ہوگا اس میں۔ تو یہ جب میں اس طرف آیا تو الحمدللہ میں نے وہ اپنے جنون اور پیشن سے یہ ثابت کر دیا۔ جب میں نے یہ تمام چیزیں کولیکٹ کی، پھر میں نے ایگزیبیشنز کروائی اس کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر، پھر میں مختلف جو بڑی بڑی شخصیات ہیں میں ان کی نظر میں آیا، پھر میڈیا کی نظر میں آیا۔ الحمدللہ پاکستان کا کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی ایسا مارننگ شو نہیں ہے جس میں شرکت نہیں کر سکا الحمدللہ۔ پھر مجھے اس پہ بڑی پذیرائی ملی، تو وہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو اکنالج کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جس وجہ سے مجھے وہ حوصلہ شکنی کا جو ہے لوگوں کی طرف سے سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ چل پڑے ہو، اور بھی بڑے کام ہیں۔ جی جی، سب سے زیادہ تو یہ فوکس کیا جاتا ہے، گھر سے بھی کہا جاتا ہے کہ پڑھ لو۔ جی جی، مطلب کہ یہ بھی کام ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھ لو، کس کام میں لگے ہوئے ہو، آپ کے پیپر آ رہے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بعد میں۔ اچھا میں آپ سے یہیں پہ ایک اور چیز بھی اگر میں پوچھوں تو آج ماشاءاللہ جس مقام پہ آپ موجود ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد اب وہ لوگوں کا کیا ویوز ہیں جو پہلے آپ کو روکا کرتے تھے کہ یار یہ نہ کرو؟ اب جب آپ کو ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، باقی بھی تمام جگہ پہ دیکھتے ہیں، آپ کی پذیرائی کو دیکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ جی اب تو الحمدللہ ڈیفینیٹلی مزاج اور رویے چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایکچولی کوئی شعبہ تھا، کوئی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کا کوئی تھیم تھا۔ اسی وجہ سے اسے بڑے پیمانے پہ اکنالج کیا گیا۔ پاکستان کی یونیورسٹیز نے ایوارڈس دیے، مجھے ابھی ریسنٹلی پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے چیئرمین پی سی بی نے بلا کے جو ہے اس پہ ایوارڈ مجھے دیا۔ اچھا وہ بڑا آپ کا ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے یہ جو پی سی بی والا، جی جی، مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے آپ سے پرسنلی کہ وہ جو میڈل تھا جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی ایک ہمیں ایک ہسٹری بھی بتائیں کہ کیسے آپ کو میڈل ملا اور پھر کیا کیا مذاکرات آپ کے ہوئے؟ جی جی، وہ میڈل جو تھا ایکچولی وہ 1987 میں عمران خان صاحب کا میڈل تھا جو ان کو سی سی آئی کرکٹ کلب آف انڈیا کی طرف سے دیا گیا تھا۔ گولڈن جوبلی سیلیبریٹ ہوئی تھی، انہوں نے کی تھی 50 سال مکمل ہونے پہ، تو تب انہوں نے وہ 2 میڈلز جو ہے نا، ایک کپل دے، وہ انڈیا کے کیپٹن تھے، پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب تھے 87 میں، تو ان کو وہ میڈل جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ تو وہ پچھلے 10 سال سے وہ میڈل تقریباً جو ہے نا وہ میری کلیکشن کا حصہ رہا ہے الحمدللہ۔ بعد میں پھر پی سی بی، میرے ایک انٹرویو میں نے ذکر کیا تو پی سی بی نے پھر مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی اب یہ میڈل جو ہے ہمیں ڈونیٹ کر دیں یا اس کو سیل کر دیں۔ تو پھر میں نے کہا جی نہیں، میں سیلنگ کی طرف تو نہیں جاؤں گا، البتہ ڈونیٹ میں کر دیتا ہوں آپ کو۔ خیر وہ میرے ان سے مذاکرات ہوئے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے اس پہ، اور انہوں نے مجھے اس پہ الحمدللہ اپنے ایوارڈس بھی دیے، اعزازی سرٹیفکیٹ بھی دیے، بڑی پذیرائی الحمدللہ اس پہ حاصل ہوئی۔ تو مطلب جتنے بھی وہ پھر مختلف 4 ادارے ہیں ان سے مجھے اس پہ اعزازی سرٹیفکیٹس ملے الحمدللہ، ایک بہت اچھی پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی اس سے۔ تو وہ لوگ کے رویے تقریباً جو ہے نا وہ چینج ہو گئے، انہوں نے ایکنالج کر لیا اس چیز کو جی کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ نے ایک ٹائم ہی سارا اس کو دے دیا، جب آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، بالکل، تو وہ تو اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کا اجر بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے ہر محنت کا۔ اچھا اس کے علاوہ سر میں آپ سے ایک اور جو میرا سوال تھا، جو میرے مائنڈ میں تھا کہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو میں ضرور کروں گا، وہ یہ کہ آپ کی جو کلیکشن آپ کے پاس موجود ہے، جی جی، اس کلیکشن میں آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ کوائن یا نوٹ کون سا ہے؟ جی کیونکہ کلیکشن کا حساب بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک والد ہوتا ہے یا والدہ ہوتی ہے، اس کے جس طرح بچے ہوتے ہیں، اسے کوئی بھی بچہ برا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ان میں کچھ بچوں کے اپنے اپنے ظاہر فیچرز ہوتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں تو اسی کلیکشن میں تو البتہ جو ساری چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی کلیکٹر کو جس پہ اسٹرگل ہوئی ہوتی ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے خاص طور پہ جو اٹریکٹ کرتی ہے کلیکشن میں چیزیں ہیں جس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، جرمنی کے سکے بڑے مجھے پسند ہے، کیونکہ جرمنی کی بڑی شاندار ہسٹری ہے، اس کے جو اسٹیٹس تھیں، جرمن اسٹیٹس تھیں، مجھے وہ سکے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، بڑے انسپائر ہوں میں ان کوائن سے۔ پھر اسی طرح جرمنی کے کرنسی نوٹس ہیں، جرمنی میں سمجھتا ہوں کہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے سب سے زیادہ آئی تھنک سکے اور کرنسی نوٹس جاری کیے ہیں، ان کے آپ اگر دیکھیں تو 100 سال کے اندر ان کے بے شمار کرنسی نوٹس جاری ہوئے ہیں، کیونکہ جرمنی میں انفلیشن بھی بہت رہی، انفلیشن کے دور میں انہوں نے بڑے سکے اور کرنسی نوٹس جو ہے نا وہ اپنے جاری کیے تھے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا آ جائیں اس طرف ہسٹوریکل کوائنس کی طرف آ جائیں تو مجھے ذاتی طور پہ شیر شاہ سوری کے سکے بڑے پسند ہیں، مطلب جب مغل پیریڈ کے درمیان شیر شاہ سوری آیا ہمایوں کے دور میں،
اس سے پہلے جو مغل کوائنس تھے وہ بڑے بھدے سے بڑے عجیب سے تھے، لیکن آپ شیر شاہ سوری کے سکے اگر دیکھیں تو وہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ایک تو لارج بڑے سائز کے سکے بنے ہیں، اس پہ انگریونگ اور جو اس کا رسم الخط ہے وہ بڑا زبردست اس نے وہاں پہ استعمال کیا، تو مجھے شیر شاہ سوری کے سکے ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں۔ مطلب کہ اس ٹائم کی جو ٹیکنالوجی ہے، اگر آج ہم کمپیریزن کریں تو وداؤٹ اینی ٹیکنالوجی انہوں نے جو اس کو بنایا، اس کو جو خوبصورتی دی، آپ اس سے انسپائر؟ جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے نا پہلی دفعہ شیر شاہ سوری نے ایک سکے کے اندر، سکہ سازی کے اندر نئی جدت سے اس نے جو ہے نا وہ سکے بنوائے تھے، تو وہ سکے بڑے اٹریکٹیو ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ یہ اگر آپ دیکھ بھی رہے ہوں تو اس پہ یہ ناظرین اس پہ سکے چل بھی رہے ہیں، اس پہ یہ شیر شاہ سوری کے سکے ہیں ایکچولی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ ہابی ایک ورڈ ہے جو کہ ایک عام انسان کے لیے ایک لفظ ہے، یہ لفظ ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے اس کو کتابوں میں اس کے مضمون بھی لکھے، امتحانات میں بھی اس کو ہم نے اٹیمپٹ بھی کیا۔ یہ جو ایک لفظ ہے اس میں کیا تاثیر ہے آپ کے مطابق؟ اس تاثیر کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بیان کریں۔ ہاں جی بالکل، اصل میں پاکستان جیسے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ ہابی سے نئے سرے پہ سے کام ہونے کی جو ہے نا ضرورت ہے اس پہ، کیونکہ یہ پاکستان میں تو ایک ڈیڈ کانسیپٹ ہے ہابیز کا۔ البتہ جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے، حیران رہ جائیں کہ وہاں پہ باقاعدہ کلبس ہیں اور باقاعدہ اسکول کالج لیول پہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، ایز اے سبجیکٹ شامل کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ اس کی آپ اگر پروموشن کی بات کرتے ہیں، اس کی ایکنالجمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ پی ایچ ڈیز کی جاتی ہیں ہابیز کے سبجیکٹ میں، اور بڑا مطلب اس کو وہاں پہ بڑی پذیرائی حاصل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ میں نے ایز اے کلیکٹر میں نے جو 15 سال کا میرا کیریئر ہے جو میں نے اس میں محسوس کیا ہے، اور پھر یہ کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اس پہ جو ہے توجہ نہیں دیتی، گورنمنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے یہ ہابیز، یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہابیز کا جو یہ ایک مثبت سرگرمی ہے، اور ساتھ ساتھ مثبت ہی نہیں ہے بلکہ یہ مکمل طور پہ ایک انفارمیٹیو ہے۔ اس سے آپ کی ایک تو جمالیاتی جو ذوق ہے، جمالیاتی حصہ ہے، اس کی تسکین ہوتی ہے، نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک جو نالج ہے، انفارمیشن ہے، وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ امپروو ہوتا ہے، کیونکہ ہابیز میں ظاہر ہے ہسٹوریکل نالج ہوتا ہے، جیوگرافیکل نالج ہوتا ہے سارے کا سارا، پھر اس میں بڑا آرٹسٹک اپروچ ہوتی ہے ہابیز کے اندر، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اسے چاہیے کہ اس کو فروغ دے۔ تو ہابیز ایکچولی وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہابی ایک مشغلہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے ساتھ آپ اپنا اضافی وقت گزارتے ہیں۔ اچھا، یہ گورنمنٹ کا جو ہے نا اس میں جو ہابیز کے اندر جو ہے نا وہ بالکل میں نے دیکھا کہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایکچولی ہابیز کی جو بیرون ملک میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا نا کہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے اسے، اور یہ ہر لحاظ سے ایک مثبت سرگرمی ہے، مثبت بھی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ دیکھیں نا ہم لوگ کتنا زیادہ گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا ہے پچھلے کچھ سالوں میں کہ نیگیٹو منفی سرگرمیاں اور ان کا رجحانات بہت بڑھ رہے ہیں، جس طرح چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ ہماری جو یوتھ ہے، یہ جو ہمارے بچے، ان کو شروع سے ہم کو مثبت سرگرمیوں میں انوالو نہیں کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے پازیٹیو ہوں، انفارمیٹیو ہوں، اور اس کا ایستھیٹک سینس کے ساتھ بڑا تعلق ہو نا، تو یہ ہابیز کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو بیسیکلی منفی سرگرمیاں کب جنم لیتی ہیں؟ تب جنم لیتی ہیں جب آپ کے پاس آپ فارغ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ایک جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا کارخانہ ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو چیزیں ہیں جب آپ مثبت سرگرمیوں کی طرف آتے ہیں تو منفی سرگرمیاں جو ہیں معاشرے سے وہ خود آہستہ آہستہ سے ریموو ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مثبت سرگرمیوں کے لیے ہابیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے، گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے خصوصاً جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے، اور جتنی یہ پروموشن ہے اس کے فروغ کے لیے اقدامات جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ضرور کرنے چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ کے ساتھ جو گفتگو میں جو میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ آپ کو ماشاءاللہ جو ہسٹری ہے اس کے اوپر بڑی کمانڈ ہے، تو آپ کی جو ایجوکیشنل جو بیک گراؤنڈ ہے اگر میں اس کا جاننا چاہوں تو اس میں آیا کوئی آپ کی کوئی ڈگری ہے جو ہسٹری سے ریلیونٹ ہو؟ ہاں نہیں سر، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا کہ ڈیفینیٹلی میں سی ایف ای کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں،
اور CFE اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ سارا فائنانس مینجمنٹ کے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہسٹری مجھے اس لیے ازبر ہوئی کیونکہ ہسٹوریکل کوائنس کے ساتھ بڑا میرا شغف تھا, اور ہسٹوریکل جتنی چیزیں ہیں ان کو میں بڑے غور سے پڑھتا تھا, دیکھتا تھا اور ان کو آبزرو کرتا تھا, ریسرچ کرتا تھا. تو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی اور ورلڈ کے متعلق جو بیسک بنیادی ہسٹری ہے نا, وہ مجھے اس طرح سے ازبر ہوئی. کیونکہ دیکھیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت ساری انفارمیشنز جو ہیں نا, جو میں نے کبھی جن کا میں نے نہ کبھی ایز اے سلیبس کے طور پہ پڑھی ہیں, وہ میں نے صرف کوائنس کلیکشن اور اب جو ہابیز کے ذریعے وہ گین کی ہیں, اور وہ بڑا بالکل غیر محسوس انداز میں آپ کی وہ انفارمیشن بنتی جاتی ہے. اس میں کو آپ کو اس میں ایک یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کو چیزیں یاد رکھنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, بلکہ آپ کا انٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود آپ کے حافظے کا حصہ بن جاتی ہے. کیونکہ جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں اس پر جلدی ہو جاتی ہیں. دوسرا آپ پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھ رہے پریکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے وہ اس پر ہو جائیں گی آپ کو. چلیں, تو جب میں اگر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جب آپ نے جو کلیکشن آپ کے پاس جو ساری موجود ہے, اس کلیکشن کا پروسیجر کیا, کیسے آپ اس کو کلیکٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے, کیسے کبھی پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا کوئی کوائن یا کوئی نوٹ لینے کے لیے؟ جی نہیں, پاکستان سے باہر تو میں نہیں گیا. البتہ ویسے میرے کوئی ایک دو ملک جانا ہوا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوا کہ ہابیز کے لیے میں گیا ہوں. کیونکہ سارا جب آپ کا لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے پاسبل ہو گیا, یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں کیسے کلیکٹ کر لی, تو میں کہتا ہوں دیر از اے ول دیر از وے. جہاں پہ چاہ ہوتی وہاں پہ راستے خود بخود بن جاتے ہیں. تو جب آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جنون پیشن کے ساتھ آپ چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اس کے دیکھیں کرنے کے بہت سارے ویز ہیں, بہت سارے راستے ہیں. اگر آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں, فارن کنٹری سے بھی آپ چیزیں منگوا سکتے ہیں. تو وہ پاکستان میں تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن اب اس کو آسان بنانے کے لیے ہم ایک اسٹرگل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ کلیکٹرز کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. دوسرا پاکستان میں بھی کچھ اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر اس کا انحصار اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیشن کس لیول کا ہے, پھر چیزیں خود بخود سے آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں, راستے خود بن جاتے ہیں. پاکستان میں کون سی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے نالج میں ہو کہ وہ بھی یہ کلیکشن کی طرف کام کر رہا ہے, چھوٹے لیول پہ ہے یا بڑے لیول پہ ہے؟ جی بہت زیادہ شخصیات تو نہیں البتہ, لیکن جو شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں, نیلم منیر, میں نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ایک کوائن کلیکٹر ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جتنی بڑی پروفائل کی شخصیات اس ہابی سے اٹیچ ہوں گی, اس کے فروغ کے لیے اتنی زیادہ پاکستان میں آسانی ہوگی, اور ہم اس کو ایکنالج کروانے میں اتنا ہی ہم جو ہے نا آسانی کے ساتھ کام کر سکیں گے. تو نیلم منیر کا میں نے سنا, میری ایز سچ کو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اگر کبھی فیوچر میں ہوتی ہے تو میں ڈیفینیٹلی ایک تو اپریشیٹ کروں گا, اور ڈیفینیٹلی میں ان کو اس پہ یعنی کہ جو بھی میں ان کے لیے کلیکشن کے لیے کر سکتا ہوں. آپ کی اور بھی گیلریز میں کلیکشن ہے جو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو تو آپ ان کو بھی. جی بالکل, میں نے یہ جتنی بڑی شخصیات ہیں, قاسم علی شاہ صاحب ہیں, جاوید چودھری صاحب ہیں, امجد سلام امجد صاحب ہیں, سید بلال قطب صاحب ہیں, ان سب کو میں نے یہ چیزیں الحمدللہ گفٹ کی ہوئی ہیں. اور مجھے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے ڈرائنگ رومز میں یہ چیزیں جو ہیں آویزاں بھی ہیں. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح انداز میں, جس بڑی سطح پہ بھی میں اس کو پروموٹ کر سکوں, تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں پروموٹ کرنے کی. میں اس میں قاسم علی شاہ صاحب کا بڑا ایک بنیادی جو ہے نا کردار ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس کے پس منظر میں, کہ شاہ صاحب پہلی ہائی پروفائل بندے تھے کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اس پہ حوصلہ افزائی بڑی میری کی تھی, اس کو ایکنالج کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں تو شاہ صاحب کی جو حوصلہ افزائی تھی, جو انہوں نے مجھے جس انداز میں تھپکی دی تھی اور جس انداز میں انہوں نے مجھے انکریج کیا تھا, اس کا بڑا رول ہے شاہ صاحب کا. اور پھر ایک جو گیلری ہے وہ شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے اندر ہی ہے کوائن, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ یہاں پہ بھی بنائیں. ڈیفینیٹلی وہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں, تو وہاں پہ بھی وہ گیلری جو ہے نا موجود ہے. تو میں شاہ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہابیز کے حوالے سے کوائنس کلیکشن میں خصوصی طور پہ جس طرح سے انٹرسٹ لیا ہے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس سے بہت زیادہ مجھے آسانی ہوئی, بہت زیادہ پروموشن بھی ملی. اچھا, جتنے بھی معاملات جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ, جس مقام پہ آپ اس وقت موجود ہیں, جی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا اپنا ایک منزل کیا سیٹ کی ہوئی ہے, کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ کہاں جانا چاہتے ہیں, آگے ان فیوچر کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کام ایسے ہیں جو کہ آپ کو اپنے سونپے ہوئے ہیں کہ یہ کر کے ہی
जो है ना आगे कुछ करके दिखाना है, तो उसके हवाले से क्या कहते हैं? जी हाँ, गोल्स की अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स तो बेशुमार हैं, लेकिन उसमें 2-3 मेन मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब इस पे मैंने अपना एक सलाहियतें इस पे लगा बहुत ज़्यादा दी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाए। मेरी इसमें एक है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक लार्जेस्ट म्यूज़ियम जो है वो वर्ल्ड करेंसीज़ का बने, जिसमें तमाम ममालिक की करेंसीज़ जो है एक ही छत के नीचे जो है ना पब्लिक को देखने के लिए मिले, और वो ये जान सके कि कौन से मुल्क की करेंसी किस तरह की है। डेफिनेटली क्योंकि सिक्के पे या करेंसी पे उनका तमाम जितनी सिविलाइजेशन, कल्चर, सकाफत, सारा कुछ उससे आपको पता लगता है, उनकी करेंसी के बारे में मालूमात पता लगती हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो एक म्यूज़ियम जो है वो बने, बड़ा म्यूज़ियम बने। और दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें मेरा थीम है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किंग्स के कॉइन्स हैं वो मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2 मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी तीसरा जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान में हॉबीज़ के फ़रोग के लिए अभी मैंने एक एसोसिएशन चैप के नाम से बनाई है, यानी कि कलेक्टर्स एंड हॉबीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने रखा है कि पाकिस्तान में इसके फ़रोग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोई 55 शहरों से जो है लोग जो है इसके मेंबर्स बनने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मैंने गोल सेट किए हैं, वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हम उसको अचीव करेंगे। इसमें उम्मीद है कि इसमें आपको जो गवर्नमेंट लेवल है वो भी इंशाल्लाह सपोर्ट करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि आपको जिस जगह पे इस वक्त आप मौजूद हैं, आपने अपना जो एफर्ट है वो तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब उसको एक फाइनल जो है शेप मिलनी चाहिए, शेप मिलनी जिसका आप वेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब इनफरादी तौर पे मैं अगर मेहनत करता हूँ तो ज़ाहिर है एक छोटी सतह पे ही कर सकूँगा ना। अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डेफिनेटली एक तो वो गोल ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि वो बहुत जल्द हम उसको अचीव भी कर लेंगे। और जो हम चाहते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो वो, क्योंकि ये हर लिहाज से जो है ना इंफॉर्मेटिव भी है और हर लिहाज से इसका ये यूज़फुल बेनिफिशियल है। जिस तरह आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हर एक कॉइन जो है उसके पीछे एक हर कंट्री की हिस्ट्री है, हर इंसान की हिस्ट्री है, जिस कॉइन के ऊपर जो भी पर्सनैलिटी की पिक्चर है उसकी अपनी एक हिस्ट्री है बिल्कुल। क्योंकि एक जो सिक्का नोट होता है ना जी, वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं होता या मेटल धात का एक टुकड़ा नहीं होता, वो अपने अंदर बहुत बड़ी हिस्ट्री समाई हुई होता है। अगर आप उसको कभी देख सकें, क्योंकि सिक्के के ऊपर जो चीज़ें प्रिंट हुई होती हैं, जो इंग्रेव हुई होती हैं, जो पोर्ट्रेट्स बने होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। एक नोट के ऊपर हमारा जो कल्चर है वो दिखाया जाता है, फिर उसके जो फादर ऑफ नेशंस हैं, आप उसको पहुंचते पहुंचते उन चीज़ों तक पहुंचते हैं जो आपको बाद में पता लगता है कि यार ये तो जानना बड़ी ज़रूरी थी कि इस मुल्क का कल्चर क्या है, इसका हेरिटेज क्या है। तो ये सारी की सारी जो है मैं समझता हूँ बड़ा ईजी वे है नॉलेज गेन करने का, हॉबीज़ के ज़रिए और अपनी तारीख़ को जो है महफूज करने का बड़ा है ये एक वे है कि हम अपनी हिस्ट्री को महफूज करें, और साथ ही साथ जो हमारी एक जमालियाती ज़ौक़ है, हिस्स होती है, उसको सेटिस्फाई करने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये जो मेरे 3-4 गोल्स हैं इंशाल्लाह ताला मैं इस पर लगा हूँ, मेरे साथ इंशाल्लाह लोग मिलते जा रहे हैं, काफ़िला बनता जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम इनको अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शकील साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको जो आपकी तमाम जो मंजिलें हैं इस तक पहुँचाने में अल्लाह पाक आपको भरपूर जो है आपका जो भी मामलात है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बाकी आपके दोस्त अहबाब हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, ये तमाम मिल के आपको इस मंजिल मकसूद तक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पहुँचाएँगे। और मैं यहाँ पर एक मेरी रिक्वेस्ट भी होगी, जो हमारे इस वक्त जो इदारे हैं, जो ज़राए हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो शकील साहब के जो एफ़र्ट्स हैं, जो इनके तमाम जो कलेक्शन हैं, वो ये अपने लेवल पे रहते हुए एक इंसान वो जितना कर सकता है ये उससे बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इदारे हैं, वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएंगे। शकील साहब, लास्ट में मैं आपसे एक चाहूँगा कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल में हम देखते क्या हैं कि एक मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि अगर हम हॉबी की बात करें तो उसमें से इसको तबाह करने वाली जो सबसे जो पहली चीज़ है वो मोबाइल फ़ोन। जी। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, इसको हम क्या ऐसा पैगाम दें, इसको हम कौन सी ऐसी टिप दें कि जिसके बाद ये इस चीज़ से निकलकर किसी भी हॉबी की तरफ, जैसे आप माशाल्लाह कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, आपकी ये हॉबी है, तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ की हॉबी जो है ना इंसान उसको जो है अडॉप्ट कर सकता है। आप क्या ऐसी टिप देना चाहेंगे
کہ جس کے ساتھ یہ لوگ جو ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ کامیاب ہو سکے اور وہ بھی اپنا نام بنا سکے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میرا تو یوتھ کو یہی میسج ہے کہ دیکھیں آج کا جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا وہ ہابیز سے بہت دور ہے. ہسٹری سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، کسی بھی ایسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو جدید موبائلس چاہیے اور اسی میں وہ انوالو ہیں، اور اس طرح اخلاقی لحاظ سے بھی بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا میسیج یہی ہوگا کہ اگر گورنمنٹ انٹرسٹ لے تو یہ جتنی یوتھ ہیں ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں مختلف ہابیز کے اندر. موبائل ڈیفینیٹلی ایک جدید چیز ہے، اس کو آپ یوز کریں، اس کے جو مثبت چیزیں ہیں آپ ان کو استعمال کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان کو ہابیز کی طرف ہم نہیں لائیں گے تو یہی موبائل جو ہے ان کے لیے وبال جان بنے گا، اور اسی سے یہ نیگیٹو جو منفی سرگرمیاں ہیں وہ رجحانات اسی سے پرموٹ ہوں گے. تو میرا یہ میسیج ہے کہ ہم یوتھ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مثبت سرگرمیوں کی طرف لائیں. اور میری یوتھ سے کہ ہسٹری میں وہ ضرور جو ہے دلچسپی لیں، کلیکٹیبل چیزوں کی طرف دلچسپی. یہ بڑا ایک زبردست فینومینا ہے کہ آپ جب اس کلیکشن کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی یہ چیزیں تو بڑا عرصہ پہلے ہمیں سٹارٹ کرنی چاہیے تھی، اور اس میں تو بڑا زبردست سیکھنے کو مل رہا ہے، اور بڑا ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا مصروف رکھ سکتے ہیں، بڑا مثبت انداز میں مصروف رکھ سکتے ہیں. تو میرا میسیج یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہابیز کے ساتھ ضرور اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہیے. جی سر، میں بس اس میں ایک چیز کہ جو آج تک آپ حاصل کر چکے ہیں جی اس کو اگر میں چاہوں کہ آپ صرف ایک لفظ میں بولیں جی تو وہ لفظ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو مطلب کہ سوچنے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں. جی اصل میں جتنا الحمدللہ اچیومنٹس تو بہت زیادہ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے فضل سے اتنی زیادہ اچیومنٹس مل سکی. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا عزم ہوتا ہے نا، ڈٹرمینیشن، وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمینیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مشکل سے مشکل چیز کو بھی جو ہے نا وہ آسان کر سکتے ہیں. پیشن، جنون، ڈٹرمینیشن، کہ میرا وہ ڈٹرمینیشن کا ایک ورڈ جو ہے نا میرے نزدیک بڑا افیکٹو ہے کہ عزم آپ کر لیں کسی چیز کو حاصل کرنے کا تو وہ بہت جلد اچیو ہو جاتی ہیں. شکیل صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے اس قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں بہت زیادہ اچھا نالج بھی دیا، بہت اچھا آپ کا قیمتی ٹائم بھی ہم نے آپ سے لیا. تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کی ہے جن کے پاس پاکستان میں موجود رہتے ہوئے ایک پوری دنیا کی کلیکشن موجود ہے، جس میں کوائنز بھی ہیں، نوٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پوسٹ آفس کی جو ٹکٹس ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو آج کی جو جنریشن ہے اس کے لیے ایک پیغام جو شکیل صاحب کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ جب کسی چیز کا ایک عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ پاک کی جو مدد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آپ دنیا میں اپنا نام بنا لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم شکیل صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ ان فیوچر جو ورڈ بک ہے اس میں بھی ان کا نام ہم ضرور دیکھیں گے، اور اللہ پاک ان کو مزید کامیاب کرے. اسی طرح کے مزید انٹرویوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا. MF انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اللہ حافظ.